पाकिस्तान की ऑनलाइन स्पेस में फ़लस्तीन के बारे में बहुत बात होती है। उसके बारे में पोस्ट्स शेयर की जाती हैं, बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इज़हार किया जाता है। ज़ाहिर है कि पिछले 8 महीने से जो कुछ हो रहा है उसको देखकर ऐसा ही रिएक्शन दिया जा सकता है, इसके अलावा तो और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि इतनी ज़ुल्म और ज़्यादती देखकर इंसान खामोश तो रह नहीं सकता और उसकी सोल मर ही गई होगी अगर उसको वो सब कुछ इम्पैक्ट ना करे। और लोग इस कदर जुल्म देखकर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उसके खिलाफ आवाज उठा सकें। बहुत सी तस्वीरें देखकर रातों को नींदें नहीं आती। मैंने तो सच्ची बात यह है कि उनमें से बहुत सी चीज़ों को देखना इसलिए भी कम कर दिया है क्योंकि मुझे नहीं समझ आती कि आप कैसे रेकनसाइल कर सकते हैं अपनी आम जिंदगी को गुजारना और इस किस्म के ग्राफिक इमेजेस को देखना। जब हमें जर्नलिज्म की ट्रेनिंग दी जाती है, जब हम न्यूज़ रूम्स के अंदर होते हैं, ख़ास तौर पे प्रिंट न्यूज़ रूम्स में, और जो पुराने स्टाइल के प्रिंट न्यूज़ रूम्स हैं उनमें बहुत बहस होती है थी कि किस किस्म के इमेजेस दिखाने चाहिए लोगों को, किस किस्म के नहीं दिखाने चाहिए, क्योंकि ख्याल ये था कि ग्राफिक इमेजेस से लोग उन इमेजेस के इतने यूज टू हो जाते हैं या इंसानों की बेहुरमती इतनी ज़्यादा देखने से उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है कि उसको बहुत ही जुडिशियसली इस्तेमाल किया जाए इस प्रिविलेज को कि आप कोई तस्वीर छाप सकते हैं। सोशल मीडिया के आने से तो जाहिर है कि हम हर कोई एक छोटी छोटी पब्लिशिंग हाउस है अपनी जगह, तो इस किस्म के कोई भी रेगुलेशन बेमायनी लगती हैं। हम बहुत आवर्स स्पेंड किया करते थे बाज़ औक़ात इस बात के ऊपर कि क्या हमें किसी की तस्वीर दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए। बहरहाल तो इतने महीनों से हम ये सब कुछ देख रहे हैं और मैं भी देखती हूँ और एक जज्बाती रिएक्शन भी होता है, लेकिन आफ्टर अ वाइल जब आप बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाते हैं उन विजुअल्स के साथ, तो शायद एक मकाम ऐसा भी आता है जहाँ पर आपका दिमाग भी टेक ओवर करता है और आपके ख्याल मुख्तलिफ चीज़ों पर जाता है। और ये जो वीडियो है ये उन तमाम ख्यालात के बारे में है। इस वीडियो को देखकर शायद आपको ऐसा लगे कि ये दिमाग की बात ज़्यादा है और इसमें जज्बात और दिल की बात कम है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आप इसको गौर से इसके बारे में सोचें तो इसमें जज्बात और दिल का भी ताल्लुक है, लेकिन दिमाग के ज़रिए हम वहाँ तक पहुँचते हैं। बहरहाल तो पहली बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये सब देखकर आखिर हम प्रैक्टिकली फ़लस्तीन के बारे में क्या कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने जो इसका जवाब समझा वो यही था कि अवेयरनेस रेज करके इसके बारे में सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाकर। लेकिन वहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पर भी आप अवेयरनेस रेज कर रहे हैं वो लोग हैं कौन। अगर आपका सोशल मीडिया 100% या 99% पाकिस्तानियों से ही भरा हुआ है, उन्हीं पर मुश्तमिल है, तो क्या आपकी इस अवेयरनेस रेजिंग का प्रैक्टिकली कोई मकसद या मीनिंग है? इसके बियॉन्ड कि आप जब शेयर करते हैं तो आपका कुछ गम और गुस्सा कम होता है, कुछ दुख बट जाता है दूसरे लोगों के साथ, लेकिन उसके बियॉन्ड प्रैक्टिकली क्या इस अवेयरनेस रेजिंग का एक्चुअली में कोई इम्पैक्ट है? क्योंकि पाकिस्तानियों के तौर पर हमारा फ़लस्तीन से एक जज्बाती रिश्ता तो हो सकता है, लेकिन कोई भी दुनिया में जिसने डिसीजन मेकिंग करनी है, क्या उसको हमारी सोशल मीडिया पोस्ट से कोई फ़र्क पड़ता है? कुछ हद तक जहाँ पर हमारी कनेक्शंस हैं उन लोगों के साथ जो मुल्क से बाहर रहते हैं, कोई आपके रिश्तेदार हैं जो अमेरिका में रहते हैं, जो आवाज़ उठा सकते हैं, तो शायद उस किस्म के लिंकेजेस तो बहरहाल शायद बहुत बड़ी आबादी के हों पाकिस्तान के अंदर, जितनी ज़्यादा हमारे मुल्क से बाहर लोग रहते हैं उसका हिसाब लगाया जाए तो। लेकिन ये बहरहाल वही लोग हैं जो पहले से ही आपके साथ मुत्तफ़िक भी होंगे और इस बात के अवेयर भी होंगे कि क्या हो रहा है। ये कि आप उनकी निगाहों और उनके दिमागों से इस इशू को ओझल ना होने दें जब आप बार बार शेयर करते हैं, 8 महीने तक शेयर करते हैं, तो ये बात तो ज़रूर है। लेकिन फिर यहाँ पर एक मॉरल या एथिकल सवाल खड़ा होता है मेरे लिए, और वो ये है कि हम फ़लस्तीन के बारे में पाकिस्तान में बैठकर, और मैं पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ इस वक्त जो सिर्फ पाकिस्तान में हैं और जिनका ओढ़ना बिछौना वहीं पर है, अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है मॉरल प्रॉक्सिमिटी का। मॉरल प्रॉक्सिमिटी यानी प्रॉक्सिमिटी, कुर्बत। अगर आप मॉरली किसी के करीब हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आप उसकी मदद करें।
मॉरल गुर्बत यानी कि वो जोग्राफिकल गुर्बत से भी उसका ताल्लुक है, यानी आपके जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, आपके हमसाए, आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका मुल्क, ये तो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है। लेकिन मॉरल प्रॉक्सिमिटी आपके रिश्तेदार हो सकता है वो आपके एग्जैक्ट विसिनिटी में ना रहते हो, आपका कोई रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, लेकिन अगर वो किसी किस्म की मुश्किल से गुजर रहा है तो आपके ऊपर फ़र्ज़ पहला ये है कि आप उसकी मदद करें, बजाय कि किसी ऐसे शख्स की मदद करें जिसको आप नहीं जानते। ये एक एक्चुअली रिलीजियस आइडिया है, मॉरल प्रॉक्सिमिटी का बिब्लिकल आइडिया है। ये आइडिया आपको इस्लाम में भी मिलेगा कि पहले उन लोगों की मदद करें जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, फिर उसके बाद बाहर जाएं वगैरह। तो उस हिसाब से पाकिस्तान के लोग अपनी एक मॉरल प्रॉक्सिमिटी महसूस करते हैं फ़लस्तीनियों के साथ, क्योंकि ज़्यादातर फ़लस्तीनी जो इस अजाब का शिकार हैं वो मुसलमान हैं। अगर आप एक मॉरल एक्सपेरिमेंट के तौर पर सोचिए कि आपके साथ एक शख्स खड़ा है जिसको कोई डंडों से पीट रहा है, और जैसे ही आप उस चीज़ पर निगाह डालते हैं, आप उस जगह पर एंटर हुए और आपने ये मंजर देखा है, साथ ही आपको दूर से गोलियां चलने की आवाज़ आती है और आहू पुकार की आवाज़ आती है, और आपको पता लग रहा है उन आवाज़ों से, और वो काफ़ी अभी दूर हैं, कि काफ़ी लोग वहाँ पर ज़ख्मी हुए होंगे। उसके बाद आपके पास एक टीवी पड़ा है जिस पर नशर हो रहा है कि आपके इलाके से 5 मील दूर एक बम धमाका हुआ है जहाँ पर 100 अफराद ज़ख्मी हैं और अभी नहीं पता कि कितने हलाक हो गए हों। तो अब ये 3 सिनारियोज हैं और तीनों में आपकी कुछ ना कुछ ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी भी है, और मॉरल प्रॉक्सिमिटी इसमें फिर क्या बनती है। तो सवाल ये कि उसमें मॉरल प्रॉक्सिमिटी वहाँ पर बनती है जहाँ पर आप एक तो बिल्कुल ईजिली आपके सामने एक बंदा है, उसको डंडे पड़ रहे हैं और आपके दोस्त यार आपके साथ हैं, और आप ईजिली ओवरवेल्म करके उस शख्स को जो डंडे मार रहा है उस एक शख्स की उसी वक्त जान बचा सकते हैं। तो पहला आपके ऊपर जो फ़र्ज़ है वो ये है कि आप उस एक शख्स की जान बचा लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि जहाँ से गोलियां चलने की आवाज़ आई है वहाँ पर क्या हो रहा है। वो आपकी आंखों से बहरहाल ओझल है, जो आपकी आंखों के सामने है और जो शिद्दत में भी कम है, उसको आप सबसे पहले एड्रेस कर सकते हैं, और वहीं पर आप एक एक्चुअल इम्पैक्ट, एक एक्चुअल असर डाल सकते हैं। यानी कि आपकी तवज्जो का बेहतरीन मरकज़ वो शख्स है जिसके ऊपर जुल्म आपके सामने हो रहा है, और इस किस्म का हो रहा है कि जिसको आप रोक भी सकते हैं। तो जहाँ तक मॉरल प्रॉक्सिमिटी की बात की जाए, तो अमेरिका में जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं तो उनकी अपनी हुकूमत उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। इस वजह से उनका आवाज़ उठाना, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाना, एक डायरेक्ट कॉज एंड इफ़ेक्ट उसमें मुमकिन है। लेकिन जब हम पाकिस्तान में उन बच्चों को देखकर ये सोचते हैं कि हम उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं, तो हम अपनी जोग्राफिकल रियलिटी को भूल जाते हैं। हमारा ये ख्याल है कि हाँ, अब दुनिया एक वर्चुअल बॉर्डर फ्री दुनिया है जिसमें हर कोई अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से बात कर सकता है। तो जो हमारी सोच है किसी और मुल्क, किसी और जगह के बारे में, वो भी उतनी ही वैलिड है, उतनी ही अहम है जितनी किसी और की जिसका कि डायरेक्ट ताल्लुक है। तो सोच तो वैलिड और अहम है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी वैलिड और अहम नहीं है। आपने तो अमेरिका में वोट नहीं देना, इसलिए आपकी आवाज़ से किसी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना आपने इसराइल में वोट देना है, ना फ़लस्तीन में जाकर आप जिहाद कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। हाँ, आप अवेयरनेस रेजिंग कर सकते हैं। अब अवेयरनेस रेजिंग का जो सवाल है उसमें यह है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर अटेंशन एक सबसे बड़ी कमोडिटी है। जब आप इंस्टाग्राम पर जाते हैं और आप इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जिनको पैसे मिलते हैं एड्स बनाने के, तो वो किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं? वो अटेंशन के पैसे मिल रहे हैं। जो स्पॉन्सर है, जो अपनी चीज़ बेचना चाह रहा है, आपको उसको पता है कि इस इन्फ्लुएंसर के पास अटेंशन है लोगों की, तो वो अपनी अटेंशन को बेचता है बेसिकली उस स्पॉन्सर के सामने। तो अटेंशन बहुत लिमिटेड है। हम एक सेकंड बाद हम जब यूं रील्स को करते हैं, तो हम अटेंशन ही है जिसकी इस दुनिया में सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे बड़ी मार्केट है। तो इसको अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं, तवज्जो की मईशत। अब जब हम इस तवज्जो की मईशत में किसी और जगह
کے مظالم پر فوکس کرتے ہیں کیونکہ وہ مظالم بہت انٹینس ہیں، رائٹ. ان کا اتنا بڑا امپیکٹ ہے ان کی انٹینسٹی کی وجہ سے کہ ہم چونک جاتے ہیں اور ہم اپنے ارد گرد سے ہٹ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ وہ انٹینس زیادہ، اس کی بہت بڑی ایک امپیکٹ ہے. تو ایک طرف تو انٹینسٹی ہے جو ہماری توجہ اپنی طرف کھینچتی ہے، اور دوسری طرف ہے پاور یعنی کہ وہ پاور جو میڈیا کی پاور ہوتی ہے، رپورٹنگ کی پاور ہوتی ہے. اب یہ پاور مین اسٹریم میڈیا سے ہٹ کر سوشل میڈیا کے ہاتھ میں آ گئی ہے. فلسطین کے لوگوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے جس کے تھرو وہ اپنی بات پوری دنیا تک پہنچا سکے ہیں. ان کے پاس پاور، جس پاور کی میں بات کر رہی ہوں، بیچاروں کے پاس کیا ہی پاور ہے، مر رہے ہیں وہ، لیکن میڈیا کے حوالے سے بہرحال ان کے پاس اس قسم کی طاقت ضرور ہے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہیں. سوشل میڈیا کے دور میں انہوں نے بہت کمال کیا. اس سے پہلے تک کبھی بھی فلسطین اتنی اہم نیوز بن کر نہیں ابھرا تھا جب تک امریکی یا ویسٹرن مین اسٹریم میڈیا کے ہاتھ میں تھا نیریٹو، اور انہوں نے یہ نیریٹو چھین کر پوری دنیا تک پہنچایا اور یہ کمال کیا ہے، جس سے ان کے امریکہ کے اسٹوڈنٹس جن میں اتنی بڑی بیداری آئی ہے، جو اپنے ملک کے جو حکومتی ایوان ہیں ان کو پریشرائز کر پا رہے ہیں، اور آگے جا کر یہ سارا کچھ بہت بڑی تبدیلی بھی لا سکتا ہے ان دا لانگ رن امریکی سوچ میں، جب یہ بچے بڑے ہوں گے اور ان میں سے بہت سے لوگ طاقت کے ایوانوں میں خود جا کر بیٹھیں گے. لیکن جب ان کی دیکھا دیکھی پاکستان کے بچے بھی ایگزیکٹلی انہی باتوں کو دہراتے ہیں تو وہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اسی امریکی ٹین ایجر سے مروب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس سے ہماری جنریشن بھی مروب تھی. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے جن امریکیوں کو ٹی وی پر دیکھ کر ہم مروب ہوتے تھے وہ گورے اور نیلی آنکھوں والے ہوا کرتے تھے. اب حجاب پہننے والی لڑکیاں اور عربی سے لیس انگریزی استعمال کرنے والے لڑکے بھی امریکی طاقت استعمال کرتے ہوئے اپنی بات پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ پاکستان میں بیٹھے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو براؤن شخص امریکہ میں بیٹھا ہے وہ اور آپ ایک ہی ہیں. اس کی جغرافیائی اور سیاسی حقیقتیں فرق ہیں اور آپ کی فرق. وہ حجاب پہن کر اپنی انگریزی میں جو بات کرتا ہے وہ اس کے مسئلے ہیں، لیکن اس کو دنیا میں اپنی مرکزیت پر اتنا یقین ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا بھی سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے جو اس کا ہے. مثال ہے کہ اسلاموفوبیا، ایک براؤن امریکی کی شکل دیکھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سب سے زیادہ مورل پراکسیمیٹی اسی کے ساتھ ہے. یہ دراصل ریئل مورل پراکسیمیٹی نہیں ہے، یہ زیادہ ایسے ہے جیسے کہ ایلیٹ سولیڈیرٹی. کیونکہ جو بچہ لم سے پڑھ رہا ہے وہ امریکہ کے بچے سے قریب محسوس کرتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ اس کے جیسا ہی ہے کیونکہ وہ اسی کی زبان بولتا ہے یعنی انگریزی، جبکہ اس کے ارد گرد وہ کروڑوں بچے جو کبھی اسکول نہیں گئے، ان کی اس نے کبھی آواز تک نہیں سنی، اور اگر وہ بات کریں بھی تو وہ اس انداز میں وہ حوالے دیکھ کر وہ کانسیپٹس استعمال کر کر بات نہیں کر سکتے جو کہ ان بچوں کو سمجھ آ پائے. تو اسی لیے اس کو ایلیٹ سولیڈیرٹی کہتے ہیں، یعنی کہ دنیا بھر کے لوگوں میں جو ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو مختلف طریقوں سے سمجھ سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ فلسطینی کون سے ایلیٹ ہیں جن کے لیے ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. ایک طرف دائیں بازو کے لوگ جو اسے مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف لبرل اور لیفٹ ونگ لوگ جو انہی چیزوں میں دلچسپی رکھتے ہیں جن میں امریکہ کے لبرلز یا بائیں بازو کے لوگ دلچسپی رکھتے ہیں. تو ایلیٹ فلسطینی نہیں، وہ لوگ ہیں جن کو آخر کار ان میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے. فلسطین کا کاز آخر کار امریکہ میں رہنے والوں کے لیے ایک اہم کاز بن گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ اب دنیا بھر میں امریکن سافٹ پاور سے متاثر لوگوں کا بھی کاز بن گیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بکواس ہے، میں فلسطینیوں کے حق میں اس لیے آواز نہیں اٹھاتا کیونکہ امریکیوں کو اس میں دلچسپی ہے، بلکہ اس لیے اٹھاتا ہوں کیونکہ وہاں پر ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے یہ بات بالکل صحیح ہے، شعوری طور پر بالکل آپ اسی وجہ سے اٹھاتے ہیں وہ آواز. لیکن اس کے علاوہ کچھ لاشعوری محرکات بھی ہوتے ہیں جن کی بنا پر آپ کچھ چیزوں پر تو متواتر توجہ دیتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، یا پھر وہ سرے سے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی نہیں آتی. اس سے ہم اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں، یعنی میڈیا کو کرٹیکل نگاہ سے دیکھنا.
جو چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں وہ کیوں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں؟ کیا اس کا کوئی تعلق پاور سٹرکچرز سے ہے؟ میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ فلسطینیوں کے پاس کوئی خاص طاقت ہے یا وہ دنیا کے مظلوم ترین لوگوں میں سے نہیں ہے، لیکن ہماری ان میں دلچسپی اور لاکھوں دوسرے مرتے ہوئے لوگوں میں عدم دلچسپی کی کیا وجہ ہے؟ اگر مسئلہ مسلمانوں اور اموات کے نمبر کا ہوتا تو یمن اور سیریا میں اس سے کہیں زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، اسی سوشل میڈیا کے دور میں مارے گئے ہیں۔ یمن میں 3,77,000 لوگ مارے گئے، ان میں سے 1.5 لاکھ ڈائریکٹ جنگ کے نتیجے میں اور باقی بھوک اور افلاس سے۔ سیریا میں 4,70,000 سے لے کر 6 لاکھ تک کا ایسٹیمیٹ ہے۔ کل بچے مرنے کی تعداد 11,000 یمن میں، 30,000 سیریا میں، 5 لاکھ مسلمان روہنگیا بچے میانمار سے ڈسپلیس ہوئے، لیکن ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ مطلب none of them have come alive in our imaginations۔ شاید وہاں سے کوئی انفلوئنسر نہیں نکلا جو ہمیں ان حالات کو اس طریقے سے دکھا سکے جس سے ہمارے دل پسیج جائیں، یا شاید یمن اور سیریا میں چونکہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اس لیے ہمارے ارد گرد کے مسلمان اس پر زیادہ غور نہیں کرتے، حالانکہ وہاں بھی عالمی طاقتوں کا ہاتھ ہے، لیکن وہاں ایک سیدھا سادہ گڈ اور ایول کا بیانیہ نکالنا آسان نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی سٹوری نہیں ہے جو ایک دم سے آپ آسانی سے گراسپ کر سکیں کہ بھائی اچھا یہاں پہ یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ طاقتور ہے، یہ مظلوم ہے۔ یہ کیونکہ اس ڈیفیکلٹی کی وجہ سے ہم ان مرتے ہوئے لوگوں کی طرف کچھ اتنا بڑا محسوس نہیں کر پاتے کمپیئر ٹو اس طرح سے کہ بھئی یہ یہودیوں اور مسلمانوں کی جنگ ہے، یا وائٹ اور براؤن لوگوں کی جنگ ہے، یا امریکی اسٹیبلشمنٹ اور دنیا کے تھرڈ ورلڈ لوگوں کی جنگ ہے۔ دوز آر سورٹ آف لائک سمپلر نیریٹیوز ٹو grasp and understand and get behind۔ اب افریقہ میں ہو رہی جنگوں میں جو لاکھوں سیاہ فام لوگ مر رہے ہیں وہ تو کسی بھی کھاتے میں نہیں ہیں، ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کرے۔ سیاہ فام لوگ بھی ہمارے ذہنوں میں زیادہ تر تبھی آتے ہیں جب امریکہ میں بلیک لائیوز میٹر ہو رہی ہو۔ خود امریکہ کے ووک بچوں کو افریقہ کی کروڑہا بلیک لائف سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سینٹرل افریقن ریپبلک، شاید آپ نے تو کبھی نام بھی نہ سنا ہو اس کا، یہ ایک ملک ہے افریقہ میں۔ یہاں پچھلے 20 سال سے ایسی ہولناک جنگ ہو رہی ہے کہ آبادیوں کی آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں، لیکن وہاں حالات اس قدر خراب ہیں کہ کسی کے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ وہاں جا کر پراپر سروے کر سکے کہ آخر کتنے لوگ مر گئے ہیں۔ لیکن جو بھی اندازے لگائے ہیں مختلف طریقوں سے ملک میں جا کر، وہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان گنت مسلمان بھی وہاں مارے گئے ہیں اور ملینز کی تعداد میں ڈسپلیسڈ بھی ہیں، اور کرسچنوں کے خلاف ان کا محاذ بن چکا ہے، حالانکہ لڑائی شروع مذہبی حوالوں سے نہیں ہوئی تھی۔ یہاں پر بھی سینٹرل افریقن ریپبلک میں رشیا کی حکومت کی مدد شامل ہے، جو سینٹرل افریقن ریپبلک ہے اس کی حکومت کو رشیا مدد کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اور بھی زیادہ مشکلات اور قتل و غارت گری پھیلی ہے۔ تو ٹیکنیکلی اگر آپ ایسے شخص بھی ہیں جسے مسلمانوں کا ہی دکھ سب سے زیادہ محسوس ہوتا ہے، تو یہاں تو آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ کوئی مسلمان رہتے بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اور میں امریکہ کی دنیا میں رہتے ہیں۔ اچھا برا ہمیں صرف وہ نظر آتا ہے جس پر امریکہ کی نظر ہو، اس کے مین سٹریم کی، اس کے آلٹرنیٹ میڈیا کی۔ ہم کلچر بھی امریکہ کا ہی فالو کرتے ہیں اور ہم کاؤنٹر کلچر بھی امریکہ کا ہی فالو کرتے ہیں، یعنی کہ جو چیز ہم امریکہ کے اپنی طرف سے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں ایکچولی امریکیوں سے ہی مل رہی ہوتی ہے۔ تو سارا ہمارا فوکس صرف ایک ہی جگہ اور ایک ہی نیریٹو میں ہوتا ہے۔ کانگو میں 1996 سے لے کر اب تک 6 لاکھ لوگ وائلنٹ کانفلکٹ میں مارے جا چکے ہیں، اور یہی اگر 1996 سے لے کر آج تک دیکھیں تو فلسطین میں تقریباً 50,000 لوگ مارے گئے ہیں۔ تو 6 لاکھ اور 50,000 کا فرق بہت بڑا فرق ہے، لیکن منہ سے نکالنے والی باتیں ہیں، مطلب ہر ایک نمبر ایک جیتا جاگتا انسان تھا، لیکن ان 6 لاکھ کی تو ہمیں کوئی خبر بھی نہیں ہے نا۔ افریقی تو ہمارے لیے انسان کا درجہ بھی نہیں رکھتے، کہ مطلب ان کے لیے رونا تو کجا، ہم کبھی غلطی سے ان کا ذکر بھی سن لیں تو بہت بڑی بات ہو۔ صرف نمبرز کے حوالے سے بات کی جائے تو غزہ میں اسرائیل کی کارروائیوں کی وجہ سے جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان کی تعداد 17 لاکھ ہے، جبکہ سوڈان میں ایسے لوگوں کی تعداد 1 کروڑ ہے،
اور دنیا بھر میں 12 کروڑ ہے. اب یہ سارے نمبرز اتنے بڑے ہیں کہ ہمارے ذہن کے لیے انہیں سمجھ پانا بھی ممکن نہیں ہے. اسی لیے ہم بچوں کی کہانیوں، ان کے چہروں، ان کے کھلونے اور کپڑے دیکھ کر چیزوں کو پروسیس کرتے ہیں اور پھر ان کی طرف ریاکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہیومن برین جو ہے وہ نمبرز کو پروسیس نہیں کرتا، وہ کہانی کو پروسیس کہیں آسانی سے کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے. تو کروڑوں ایسے کیسز ہیں جس میں ہمیں اسے یہ نہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، نہ ہم کچھ دیکھ پاتے ہیں، اور وہ ہماری نظروں، دماغ اور توجہ سے ہمیشہ اوجھل ہی رہتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے، اب اس کی ہم بات نہ کریں کیونکہ ہمیں دوسری چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ صرف ایک دنیا کی جو انفیئرنیس اور انجسٹنس ہے اس کے بارے میں سوچنے کے لیے میں یہ بات کر رہی ہوں. کیونکہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی صرف مسلمان ہی ہیں دنیا میں جو کہ عطاب کا نشانہ ہیں، اور بڑی جو طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کو ہی صرف ختم کرنا چاہتی ہیں یا کسی طرح پچھاڑنا چاہتی ہیں. لیکن یعنی آپ سمجھیے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں جس کا کہ آپ کے مطلب بالکل آپ کو اندازہ نہیں ہے. اور یہ جو سمپل نیریٹیوز ہیں اسلاموفوبیا وغیرہ کے، وہ بعض اوقات مجھے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ کافی زیادہ سمپل ہیں. اگر آپ فلسطینیوں کے حوالے سے بھی بات کریں تو عربیوں میں بھی اتنا فرق ہے، کتنے امیر عرب ہیں، کتنے یہ پسے ہوئے فلسطینیوں جیسے عرب ہیں. تو مطلب اتنا سمپل نہیں ہے دنیا کا نیریٹو جتنا کہ بعض اوقات ہمیں بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اسی لیے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا کا سب سے ریڈیکل ایکٹ یہ ہے کہ ہم اس گلوبلزم کے دور میں اپنی توجہ لوکل پر رکھیں، کیونکہ وہی ہے جس کو ہم پوری طرح مختلف زاویوں سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہی ہے جس سے ہمارا براہ راست تعلق ہے اور جس پر ہم واقعی اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کے بارے میں کچھ پتہ نہ ہو، ہمیں عالمی طاقتوں پر نقطہ چینی نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اٹینشن جو سپین ہے وہ فائنائٹ ہے، لیمیٹڈ ہے. ہم اپنی توجہ کو ایک حد تک ہی کسی چیز پر رکھ سکتے ہیں اور کسی چیز کو یاد رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر واقعی کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں جس کا کہ کچھ معنی ہو. لیکن اگر ہم کچھ بدلنا چاہتے ہیں تو ہزاروں میل دور کاز کو اپنا سینٹرل کاز بنا کر نہیں بدل سکتے، بلکہ اس سے صرف مایوسیت کا شکار ہو سکتے ہیں. جب آپ جہاز میں ہوتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آکسیجن کی کمی کی صورت میں پہلے خود ماسک پہنیں، پھر اپنے ساتھ بیٹھے کسی بچے یا بوڑھے کی مدد کریں، کیونکہ خود لاچار ہوں تو کسی دوسرے کو کیسے بچا سکتے ہیں. ایک گانا ہے، ایکچولی بھجن ہے، جیا بہادری کی ایک فلم کا، میرا خیال ہے گڈی میں سے یہ ہے، اور اس میں لائنز ہیں کہ ہم کو من کی شکتی دینا، من وجے کرے، دوسروں کی جیسے پہلے خود کو جے کریں، ہم کو من کی شکتی دینا. تو دوسروں کی جے سے پہلے خود کو جے کریں. جب میں نے پہلی دفعہ سنا تھا تو مجھے کاؤنٹر انٹویٹو سا لگتا تھا کہ یار ہمیں تو پہلے دنیا کی مدد اور اپنے سے ہٹ کر اوروں کا خیال کرنا وغیرہ. لیکن یہ واقعی ہمیں اوور ٹائم سمجھ آتا ہے کہ جب تک آپ خود نہیں ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ دوسرے کی مدد کر سکیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں. اس کے علاوہ ایک حد تک کسی دور کے کاز کو اپنا سینٹرل کاز بنانا آسان بھی ہے، کیونکہ اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں جا رہا، ہماری سٹیکس بہت لو ہیں. اپنے گھر میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے کیونکہ وہاں سٹیکس ریئل ہیں. بلاسفیمی لاء کے خلاف کیمپین ہم چلا نہیں سکتے. ملک کے قوانین کو سب مذاہب کے لوگوں کے لیے ایک برابر بنا نہیں سکتے. بلوچوں کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو نہیں سکتے. پی ٹی آئی کے ان غریب ورکروں کے لیے آواز اٹھا نہیں سکتے جنہیں تو جیلوں میں سڑنے کے لیے ڈال دیا گیا ہے، جبکہ تمام بے غیرت بڑی مچھلیاں معافیاں مانگ کر مکھن میں سے بال کی طرح نکل گئی ہیں. اب تمام نہ صحیح تو کم از کم زیادہ تر. اس کے علاوہ ہم میں سے کسی کو نہ علم ہے نہ دلچسپی کہ کس تیزی سے انتہا پسند پھر سے خیبر پختونخوا کے علاقوں پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سلائیڈ دیکھیے.
ایک پرائیویٹ اسکول کے بچے فلسطینیوں کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ میں ان کی جو نیک نیت ہے اس کے اوپر کسی قسم کا بھی شک نہیں کر رہی. وہ بیچارے جو وہ دیکھ رہے ہیں اور بالکل صحیح دیکھ رہے ہیں اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پھر یہاں دیکھیے کہ ایک بچی رو رہی ہے کہ اس کے ماں باپ نے میک ڈونلڈ سے کیوں آئس کریم لی اور تب تک خاموش نہیں ہوتی جب تک اس کے ماں فلسطین کو ڈونیٹ نہیں کر دیتی. پھر یہ لاہور کا ایک پرائیویٹ میوزیم ہے جہاں فلسطین کے لیے آرٹ بیچا جا رہا ہے. یہاں فیس بک پر خواتین پوچھ رہی ہیں کہ وہ فلسطینی بچوں کو کیسے گود لے سکتی ہیں. یہاں پر ماریا بی گلگت بلتستان میں کھڑی ہیں اینڈ شی از لکنگ آؤٹ انٹو دی فار ڈسٹینس اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ پیلسٹائن, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. مین وائل یہ پاکستانی بچے ہیں. پاکستان میں آفیشیل ریکارڈ پر 33 لاکھ بچے چائلڈ لیبر کر رہے ہیں جبکہ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. امیر غریب کا ایسا خوفناک فرق ہے کہ میں تو سوچتی ہوں کہ بڑی بات ہے یا شاید صدیوں کی سائیکولوجیکل کنڈیشننگ ہے کہ ہمارے گھر کام کرنے والے لوگ ہمارے جیسوں کی جانوں کو بخشے ہوئے ہیں. پاکستان میں سٹنٹڈ بچے یعنی وہ جن کی نشو و نما ٹھیک سے نہیں ہو پائی خوراک کی کمی کی وجہ سے, وہ 40% ہیں. یعنی ملک کے تقریباً آدھے بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں. فلسطین میں اس وقت کل ڈسپلیسڈ لوگوں کی تعداد 17 لاکھ ہے اور پاکستان میں اسٹریٹ پر رہنے والے بچوں کی تعداد 15 لاکھ ہے. کیا ان ایلیٹ اسکولوں میں جہاں بچے ملک سے باہر بھیجنے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں وہاں انہیں ان کے ارد گرد کے بارے میں بھی باور کرایا جاتا ہے؟ انہیں تو ایسی کوئی زبان بھی نہیں سکھائی جاتی جس سے وہ اپنے ارد گرد سے کوئی تعلق رکھ سکیں. ہم تو کوئی ایک ایسا شو بھی نہیں پروڈیوس کرتے جسے ملک کا امیر غریب بچہ دونوں دیکھ لیں اور ایک دوسرے کے قریب آ سکیں. ایک امبریلا کلچر ہو جس میں سارے پارٹیسپیٹ کر پاتے ہوں. امیروں کی الگ گیٹڈ دنیایں ہیں جن میں غریب صرف صفائی کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں. کیا یہ ایپرتھائڈ نہیں ہے؟ آپ ڈان کی رپورٹر نازیہ سید کا کام پڑھ لیجئے. جن طریقوں سے ڈی ایچ اے اور بحریہ نے غریب گاؤں والوں کی زمینیں ہتھیائی ہیں اور آپ میں ان پلاٹوں کو لے کر لان بناتے ہیں, وہ اسرائیل سے کیسے مختلف ہے؟ ٹھیک ہے ادھر اس طرح کی وائڈ سپریڈ تباہ کاری نہیں ہوئی ان کی زمینیں چھینتے ہوئے, اس لیے کیونکہ ان گاؤں والوں کے پاس وہ طاقت نہیں تھی جو حماس کے پاس ہے. تو کیونکہ وہ خاموشی سے ہٹ گئے ہیں وہاں سے, اس لیے اس طرح سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا. لیکن پھر وہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حماس کو بھی پھر خاموشی سے ہٹ جانا چاہیے تھا؟ تو پھر ٹھیک ہے پھر نہ ہوتا اتنا مسئلہ کھڑا. تو ہمارا تو مسئلہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. ضمیر کا سوال تو تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے اندر اور اپنے ارد گرد جھانکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہو کیا رہا ہے. تو ضمیر تو ابھی آیا ہی نہیں جب اگنورنس ہی اتنی زیادہ ہے. لیکن پھر یہ ہم ڈیلیبریٹلی اگنورنٹ ہیں. جب کسی شخص کے جلا دیے جانے جیسی ہولناک ویڈیو سامنے آتی ہے تو کچھ دیر کے لیے لوگ چونک جاتے ہیں. لیکن اس دفعہ تو میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ بہت سے لوگوں نے سوات میں ہونے والے واقعے کو دیکھنے کے باوجود اس پر کوئی خاص رد عمل نہیں دیا, کیونکہ خاص طور پر انسٹاگرام پر جو سب سے زیادہ ایک خاص قسم کے طبقے کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے اور جہاں پر فلسطین کے بارے میں پوسٹس میں نے بہت زیادہ دیکھی ہیں اور بہت ہی ایک سورٹ آف ایکٹیوسٹ اسپیس بن گئی تھی وہ. کافی عرصے کے لیے مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا. جس کاز کو امریکن آئی وی لیگ کے بچوں نے اٹھا لیا ہے اس کو لاہور کالج کی لڑکیوں کی اشد ضرورت نہیں ہے. اگر میرے کالج کی لڑکیوں میں واقعی دمخم ہے تو بلاسفیمی لاء کے خلاف مظاہرہ کر کے دکھائیں, یا اپنی ایڈمن کو کہیں کہ بھائی ہمارے کالج میں بلوچ اسٹوڈنٹس اور پنجابی اسٹوڈنٹس کا کوئی مباحثہ کریں جس سے ہمیں معلوم ہو کہ وہاں پر سچویشن ہے کیا. ہم بھی ان سے بات کریں کہ بھائی پنجابی لیبررز کا جو قتل وہاں پر کیا جاتا ہے وہ کیا درست ہے نہیں ہے. جب کوئی بات چیت ہوگی تو ہی آگے اس چیز سے کچھ سمجھنے کے امکانات نکلیں گے. تو وہ سب تو کرنا ممکن نہیں ہے لیکن یہ کرنا آسان ہے. اب احمدیوں کا عید نہ منا پانا, ہراساں ہونا, مائنورٹیز کا خوف و ہراس میں رہنا, ایک مہینے میں کئی بلاسفیمی لنچنگز ہونا, یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. ملک میں آزادی اظہار نہ ہونا, ٹویٹر کا بلاک کر دیا جانا, کراچی کی سڑکوں پر آئے دن لوگوں کو فونوں کے پیچھے قتل کر دیا جانا اور پھر قاتل کو کورٹ سے فرار کروا دینا,
یہ معمولی باتیں نہیں ہیں اور کوئی باہر والا آ کر ان چیزوں کے بارے میں آپ کے لیے بولے گا بھی نہیں. تو اپنی چیزوں کے بارے میں بولنا یہ واقعی بہادری اور ہمت کا کام ہے اور بہت پیچیدہ بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صرف بولنے سے کچھ بدلے گا نہیں، لیکن یہ پرنسپل آپ تب نہیں اپناتے جب آپ اپنے آپ کو اس تتر بتر دنیا میں ایک ایسے بڑے کاز کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں بات کرنے سے منیمم نقصان ہے اور میکسیمم اپنے کور گروپ سے شاباشی کا امکان ہے، اور اپنے اندر ایک تقویت کا احساس بھی ہے کہ بھی ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں. اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایون چھوٹے طریقوں سے بدلنا بھی کہیں زیادہ مشکل ہے. مطلب کلونیلزم اور امپیریلزم جیسی باتیں کر کے کسی دور بیٹھے جابر کو للکارنا کہیں آسان ہے. اس جابر کا بھی دنیا کا بگاڑنے سے بہت تعلق ہے، لیکن کبھی اپنے زوال کی خود ذمہ داری لے کر اپنے اندر جھانکنا بھی ضروری ہے. اس ویڈیو میں ایک آخری بات میں جو کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایکٹیویزم ہی دنیا بدلنے کا واحد طریقہ ہے. اگر اس فلاں سیلیبریٹی نے اس فلاں کاز کے بارے میں کچھ نہیں کہا تو اس کا سب کیا دھرا غارت ہے. دنیا بدلنا چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی شروع ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ دنیا میں تناؤ کو بڑھانے کے بجائے اسے کم کرنے سے دنیا بدلنا چاہتے ہوں. یہ آئی نو کہ ایک سلپری سلوپ آرگیومنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ پھر آپ دنیا کی ہر چیز سے منہ موڑ لیں اور آپ صرف اپنے ہی گل گپاڑے اور شوقینی اور اسی میں ہی صرف سارا ٹائم گزار دیں اپنی زندگی اور کہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے. مطلب یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن وہ اس کا جو برا طریقہ ہے اس میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پھر دنیا کے ساتھ بری طرح بیہیو کریں، آپ دنیا کو مطلب پلنڈر کریں، آپ قتل کریں، آپ کچھ جو بھی برا دنیا میں کریں وہ کریں، آپ کہیں آپ کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ میں بالکل بھی یہ بات ایڈوکیٹ نہیں کری کہ ایکٹیویزم کے علاوہ بھی، لیکن میں اچھائی کے حوالے سے بات کری کہ اچھائی کرنے کے ایکٹیویزم کے علاوہ بھی طریقے ہیں، اور ایون دنیا کو بدلنے کے اور بہتر طور پہ امپیکٹ کرنے کے ایکٹیویزم کے علاوہ بھی طریقے ہیں. کوئی اپنے آرٹ کے ذریعے بات کرتا ہے، کوئی بے انتہا کامیاب کمرشل فلم بنا کر اس میں ایسی اچھی باتیں ڈالتا ہے جو شاید عام لوگوں تک ویسے نہ پہنچ پائیں. اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ جنگ اور نفرت کے حالات میں پیار اور امن اور آشتی کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بہادری ہے، کیونکہ خون کے پیاسے لوگ سب یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر پل پڑیں. وہ یہودی جو بدستور فلسطینیوں کے حق میں بولتے ہیں وہ بہت بہادر بھی ہیں اور مورل بھی. وہ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں جن کو کہ ان کے ارد گرد کے لوگ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. لیکن پاکستان میں کوئی مائیکل آل ہے جو لیٹ سے کشمیری پنڈتوں کے خون کے خلاف آواز اٹھائے، یا احمدیوں کے، یا کسی بھی جو ایسا جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہمارا دشمن ہے. تو موریلٹی یہی ہے کہ آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں جس کو کہ سپوزڈلی دشمن گردانا جاتا ہے آپ کے ارد گرد. ایکٹیویزم میں تو ایسا ہوتا ہے اکثر، خاص طور پہ آن لائن ایکٹیویزم، کہ لوگ جتھوں میں بٹ جاتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کنفیوژن ہے اور جو گرے ایریاز ہیں ان میں جو کچھ لوگ پیڈل کرتے ہیں وہ بھی ایکچولی ایک اچھی دنیا بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. مثلاً وہ جرمنز جنہوں نے ہولوکاسٹ کے دوران یہودیوں کی جو مارے جا رہے تھے ان کی مدد کی، لیکن شاید خاموشی سے کی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چیخ چیخ کر نہ بتایا ہو کہ ان کے کیا خیالات ہیں. یا پارٹیشن میں جو ہندو سکھ مسلمان ہیں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی بڑا طریقہ ہے ایک دنیا کو بہتر کرنے کا، ایک بڑی پرسنل ایک جہاد ہے یہ. اس میں دکھاوے والی بھی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن آپ جو ہیں آپ کا دل، اس کا مطلب ہے کہ کتنا نرم ہے اور آپ ابھی تک انسانیت کے اس پائے پر فائز ہیں جس کو کہ ہم دیکھ کر کہتے ہیں کہ جی ہاں انسان ہونا جو ہے وہ کوئی اشرف المخلوقات ہونا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بھی کہیں گے کہ سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا بھی بہت اہم ہے. یعنی کہ کدے بلے شاہ کا ہے نا کہ کدے من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، کدے نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. تو بس ان کو اسلاموفوبیا دنیا بھر کا دکھائی دے رہا ہے، لیکن انہیں اپنا جو ہے وہ نہ من میں وہ کبھی گھسے ہیں اور نہ اپنے نفس سے لگتا ہے انہوں نے کبھی کوئی جنگ کی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں موومنٹس، تبدیلی یہ مختلف قسم کے لوگوں سے مل کر بنتی ہیں. کسی بھی ایک قسم کے لوگوں کی بہتات سے دنیا میں نہ بہتری آئی ہے نہ خوبصورتی. اب اور نہ ہی موومنٹس کے اندر، مثلاً اگر میں فیمنسٹ موومنٹ کے حوالے سے سوچوں پاکستان میں،
تو کوئی یا مطلب سب کانٹیننٹ میں تو کوئی آسما جہانگیر جیسا ٹھوک بجا کر بات کرنے والا ہوتا ہے، تو کوئی کملا بھاسن کی طرح نرم انداز والا، اور کوئی سرے سے ایکٹیوسٹ ہوتا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی جگہ امپیکٹفل ہوتا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے دور میں یہ ایسے دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ہر اچھائی جو ہے وہ ایکٹیوزم کے راستے سے ہو کر گزرے گی۔ بعض اوقات آپ اپنے دشمن سے دوستی کر کے بھی ایک طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جس سے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے ذہن میں جو پریجوڈسز ہیں وہ کم ہو جائیں۔ مثلا اگر میں کسی بی جے پی والے سے جو ہے میری دوستی ہے اور وہ عام ملنے جلنے میں میرے ساتھ اچھا ہے لیکن اس کے خیالات اچھے نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے میرے سے دوستی کرنے کی وجہ سے کچھ اس کے پاکستانیوں کے بارے میں خیالات میں تبدیلی آئے۔ اگر میں پالیٹکس کے حوالے سے دنیا کو صرف ڈیوائیڈ نہ کروں تو میں لوگوں کو انسانوں کے طور پہ اگر مل پاؤں ان جگہوں پر جہاں پر وہ کوئی ایکٹیولی مطلب مار نہیں رہے لیکن ہو سکتا ہے ان کی سوچ ایسی ہو، اور میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے سامنے اپنی سوچ بھی لاتی رہوں، تو اوور ٹائم شاید کچھ بدل سکے۔ اب آپ کہیں یہ تو بہت ہی بیکاز اٹس ناٹ، یہ ایک ان سیکسی طریقہ ہے نا تبدیلی کا، کیونکہ یہ اتنا چھوٹا ہے۔ میں ایک زندگی ہے میری، اس کے اندر اگر میں کسی ایک شخص کی میں نے کا دماغ بدلا تو کیا بدلا؟ لوگ تو چاہتے ہیں کہ بھئی ایسا ایک سویپنگ جو ہے وہ چینج آئے، اور وہ جو سویپنگ چینج ہے نا وہ پھر جنگوں سے ہی آتا ہے، اور جنگ کوئی بڑی اچھی چیز تو ہوتی نہیں ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں پیسیفسٹ ہوں کہ کبھی جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ کے ہوتے ہیں وجوہات ایٹ ٹائم، بڑی سیڈ بات ہے لیکن ہوتے ہیں، اور لیکن میں اس کو کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے چیئر نہیں کر سکتی۔ تو اس کے لیے اگر چیئر نہیں کر سکتی تو میں کیا طریقہ سمجھتی ہوں کہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ جتنی بھی تبدیلی آپ کر سکتے ہیں وہ ممکنہ کریں، اور اس میں اچھائی جو ہے وہ جنگ کو اوائڈ کرنے میں ہی ہے ایز فار ایز آئی کین سی۔ اور جو لوگ ایکچولی تھوڑا سا اسٹیپ بیک کر کے مفاہمت کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں، اگر ممکن ہو، جہاں پر بالکل ممکن نہ ہو وہ بھی ہے وہاں پر نہ کریں۔ لیکن تو یہ مطلب دیز آر آل ٹرکی تھنگز۔ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایکٹیویزم کو اتنا ایسے بلیک اینڈ وائٹ اور بیسک پہ لے آتا ہے کہ جیسے سب چیزیں بڑی آسان ہیں دنیا کے اندر۔ ایک اور چیز جو بہت کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی انٹرنیشنل سولیڈیرٹیز، تھرڈ ورلڈ کی سولیڈیرٹیز، اگر آپ ایک جگہ کے بارے میں سوچیں گے تو آٹومیٹکلی آپ اپنی جگہ کے بارے میں بھی سوچیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جسٹ بیکاز آپ فلسطین کو دیکھ رہے ہیں تو آپ جو ہیں وہ آٹومیٹکلی وہی سارے پرنسپلز جو ہیں یہاں بھی اپلائی کرنے شروع کر دیں گے، جو بالکل بھی درست نہیں۔ پاکستان میں رائٹ ونگرز جو ہیں وہ فلسطین کو اٹھا کر ہر وقت پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اندر جھانکنے کی ان میں کوئی زیرو بھی کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ یہ تصویر ایک فلسطینی شاعر تھے رفعت الحریر، ان کو اسرائیلی فوج نے مار دیا، اور اس کے بعد ان کی ایک نظم ہے جو کہ مختلف، میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ دیکھا لوگوں نے پاکستان کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا ان کا، سرائیکی، سندھی، پنجابی، اردو۔ تو یعنی کہ ظاہر ہے سمجھ آتی ہے، مگر پھر وہی بات ہے کہ ہماری توجہ کا مرکز جو ہے، ظاہر ہے بھئی آپ کے سامنے میں اس کنفیوژن میں خود بھی سمجھتی ہوں اس کنفیوژن کو کہ obviously you feel that, how can you not؟ لیکن پھر میرا سوال یہ ہوتا ہے، آپ یہ تصویر دیکھیے، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں، اس کے نام کو، اس کی تصویر کو، اس کے کیا زندگی میں شوق تھے، اس نے کیا کیا؟ یعنی ہمیں نہیں پتہ۔ اور مطلب بہت سے شاعر ہوں گے جو بلوچستان میں جن لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، جن کو مروایا جاتا ہے، وہ ان میں بہت سے لوگ ظاہر ہے بہت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو مجھے ان سے اس طرح کی انٹروڈکشن نہیں ہے۔ تو میرا یہی سوال ہے کہ میرے ذہن میں یہ باتیں بہرحال گونجتی ہیں جب بھی میں دیکھتی ہوں کہ ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں ہو سکتی جو کہ اتنی ہی شاید توجہ طلب ہیں، اور ہماری قربت میں ہونے کی وجہ سے ہماری مورل آبلیگیشن ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ دیں۔ تو خیر، یہ
4 پوائنٹس تھے آج کی ویڈیو میں جو آپ اس سارے کے ساتھ ساتھ لے کر چل سکتے ہیں جو ابھی آپ کر رہے ہیں. بڑا اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، کیونکہ میں نہیں خیال کہ ان میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ ایک دم سے آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ سب کچھ بدل دیں، مگر آپ سوچیں ضرور. مورل پراکسیمیٹی سے بنی مورل آبلیگیشن، میڈیا جس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے، ان میں آپ کیا دیکھ پاتے ہیں کیا نہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، ان پر غور کریں. پھر کیا دنیا کو بدلنے کا واحد طریقہ ایک خاص قسم کا سوشل میڈیا ایکٹیویزم ہی ہے؟ پھر آپ کی پوزیشنیلٹی ٹو پاور، اس سے جج کریں کہ آپ کے ایکٹیویزم کتنا امپیکٹفل ہے اور کتنا کریجیس ہے. اور آخر میں جو کہ ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ مورل پراکسیمیٹی سے جڑی مورل آبلیگیشن، کیا ان لوگوں کا پر پہلا حق ہے جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں اور جن کے پاس کوئی آواز نہیں ہے. میری نظر ہے